अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है हाफ़िज़ इमरान साहब। हाफ़िज़ साहब से हम कुछ उनके बारे में सवालात लेंगे, जिस तरीके की खिदमत वो करते हैं, उन सब रिलेटेड हम आज उनसे क्वेश्चंस करेंगे। हाफ़िज़ साहब, सबसे पहले तो आपका तारुफ़ बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान है कि आपने जो है इस नाचीज़ को जो है कुछ सवालात पूछने के लिए जो मुंतखब फ़रमाया। अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम हाफ़िज़ शेख इमरान क़ादरी निज़ामी, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद सदाइहक़ अहले सुन्नत वल जमात, जो कि नारेगाँव की मस्जिद है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की है? शहर औरंगाबाद जो है ये मदीनतुल औलिया रहा है, बुज़ुर्गान दीन का शहर है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में इल्मी मराकिज़ रहे हैं। तो सबसे जो क़दीम हमारे नज़र से जो मदरसा है, मदरसे मिसबाहुल उलूम आलिया कमालिया, जो अहले सुन्नत वल जमात का शहर औरंगाबाद का मशहूर व मारूफ़ और क़दीम इदारा है। और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ने हमें उस मदरसे से वाबस्ता रखा। हमारी पूरी इब्तिदाई तालीम से लेकर इख्तिताम तक उसी मदरसे में, मदरसा मिसबाहुल उलूम आलिया कमालिया, जो कि अलहाज मोहम्मद हनीफ़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, ये बानी मदरसा मिसबाहुल उलूम आलिया कमालिया है, जिन्होंने इखलास व तवक्कुल के बुनियाद पर, असास पर इस मदरसे को जो है शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से जो है मदरसा अपनी दीनी सुन्नी खिदमत अंजाम दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इब्तिदाई तालीम भी वहीं पर हुई, हिफ्ज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर मुकम्मल हुआ। और फिर जो है आला तालीम के लिए मैं कुछ साल जामिया निज़ामिया हैदराबाद का, जो क़दीम इदारा है, हिंदुस्तान का सबसे क़दीम इदारा मैं कहूँगा, तकरीबन 150 साल पुराना ये मदरसा है, वहीं पर जो है बाकी की जो है तालीम हमने हासिल की। जैसे आपकी तालीम मुकम्मल हुई, उसके बाद आपने कौन-सा काम शुरू किया? मैं जो है जामिया निज़ामिया हैदराबाद में आलिम अव्वल तक पढ़ा हूँ। उसके बाद जो है हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असरार अहमद साहब क़ादरी, इनके बुलावे पर जो है वापस औरंगाबाद आना हुआ। और सबसे पहले जो है हमारी जर्नी जो शुरू हुई ज़िंदगी की, यानी सबसे पहले जो खिदमत अंजाम दी है हमने, ये मस्जिद क़ुबा, जो कि किराड़पुरे में है, वहाँ पर तकरीबन मैंने 2 ढाई साल 3 साल तक जो इमामत की। और फिर उसके बाद जो है अब्दुल क़ादिर मस्जिद, जो जाली की दरगाह के पास में है, तो वहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से क़ुबा मस्जिद के बाद से मैं वहाँ पर इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने लगा। अल्लाह का फ़ज़ल व करम रहा कि तकरीबन 9 साल मैंने वहाँ पर इमामत अंजाम दी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर तहरीक के मातहत में मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से यहाँ जामा मस्जिद सदाइहक़ में तकरीबन 1.5 साल से जो है इमामत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। आप जिस तहरीक से वाबस्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तहरीक है, तहरीक सदाइहक़ अहले सुन्नत वल जमात, ये शहर औरंगाबाद की ऐसी अज़ीम तहरीक है कि इसको कोई तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, ये मोहताज तारुफ़ नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि हमारे मकामी उलमाए किराम जो है इस तहरीक को तकरीबन 2015 में जो है इस तहरीक का आगाज़ हुआ था। और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 2015 से अब ये 2025 चल रहा है। अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि इस 10 सालों में जो है हम बाज़ाब्ता इस तहरीक से वाबस्ता है, इस तहरीक से जो है काम का हो रहा है। और 2015 में जब हमने इस तहरीक का आगाज़ किया था, हमारे साथ और भी शहर औरंगाबाद के मशहूर व मारूफ़ उलमाए किराम, मदरसे मिसबाहुल उलूम आलिया कमालिया के फ़ारिग़ीन जो है उलमाए किराम हैं, जिन्होंने जामिया निज़ामिया से भी आला तालीम हासिल की। और तमाम उलमाए किराम और कुछ हमारे शहर औरंगाबाद के मुख़लिस हज़रात जो है इससे हमारे से वाबस्ता हुए। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जारी व सारी है। और ये तहरीक जो है अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें इसको तो सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रही है, समाजी काम भी अंजाम दे रही है, दीनी काम, सुन्नियत के काम भी जो है अंजाम पा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अगर देखें 2015 से लेकर 2025 तक, तो तहरीक जो है हर साल इस्लामी नए साल के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद करती है। और इस कैंप को रखने का मकसद ये होता है
کہ ہم جو ہے ہمارا جو شہر کا مشہور و معروف دواخانہ ہے، سرکاری دواخانہ، تو یہاں پر اکثر جو ہے غریب مریض آتے ہیں، اور ہم حالات جانتے ہیں وہاں کے کیسے حالات ہوتے ہیں، کیسا جو ہے پریشان وہاں پر آدمی گھومتے ہیں، کبھی بلڈ کی ضرورت پڑ جائے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ایک پیکٹ جو ہے 1500 1600 دو ہزار روپے تک کا مل جاتا ہے۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پچھلے 11 12 سال سے تحریک اس فیلڈ میں کام کر رہی ہے، تاکہ ان غریب مریضوں کا جو ہے ہماری طرف سے انسانیت کے ناطے کچھ نہ کچھ ان کی مدد ہو جائے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور اسی طرح میڈیکل کیمپ تحریک کبھی کبھی آرگنائز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پورا سال جو ہے اہل سنت والجماعت کے جو مراسم اہل سنت ہوتے ہیں، جیسے کہ محرم الحرام میں پروگرامز لیے جاتے ہیں، اسی طرح ماہ ربیع النور میں پروگرامز لیے جاتے ہیں، اور خاص کر تحریک کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریک کا ایک جو ہے بہترین کردار رہا سیرت مصطفیٰ کو لے کر، کہ لوگوں میں خاص کر اسٹوڈنٹس میں جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے، لوگ جو ہے حضور کی سیرت پڑھیں۔ تو اس کے لیے تحریک تقریباً 9 سال سے جو ہے میلاد النبی کے موقع پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انعقاد کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ جو کوئز کا سلسلہ ہے تو 9 سال سے مسلسل جاری ہے، اور یہ صرف اورنگ آباد کی حد تک محدود نہیں رہا، تقریباً مراٹھ واڑے میں جو ہے تحریک یہ کام کر رہی ہے، مراٹھ واڑے تک جو ہے ہماری کوئز پہنچتی ہے، جلگاؤں، بھساول، جالنا، بیڑ، خلد آباد شریف، یہ تمام جگہوں پر ہماری کوئز پہنچتی ہے، وہاں کے لوگ جو ہے آتے ہیں، انعامات حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ اسی طرح سے جو ہے 11ویں شریف کا مہینہ ہو، رجب المرجب کا مہینہ ہو، حضور غوث اعظم کا مہینہ ہو، یا حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہو، اسی طرح اگر رمضان شریف میں دیکھا جائے تو تحریک جو ہے آخری کے 10 دنوں میں سحر کا انتظام کرتی ہے، اور اسی طرح تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تحریک جو ہے مسلسل 11 سال سے دین کی، سنیت کی اور انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے ہم اس تحریک سے وابستہ ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے کہ اللہ ہمیں تا حیات اس تحریک سے وابستہ رکھیں۔ اس تحریک کے ذریعے آپ لوگوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ تحریک کا جو ہمارا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں سیرت مصطفیٰ عام ہو، لوگ جو ہے اولیاء اللہ کے دامنوں سے وابستہ ہوں۔ جو آج جہالت جو بڑھ رہی ہے، آج جو لوگ تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا کہ لوگوں کو اسلام سے جوڑا جائے، لوگوں کو اللہ و رسول سے جوڑا جائے، لوگوں کو اولیاء اللہ کے دامنوں سے وابستہ کیا جائے، لوگوں میں جو غفلت آ رہی ہے، لوگوں میں جو اسلام کے تعلیمات کو لے کر، اسلامی تعلیمات کو لے کر، فرائض کی ادائیگی کو لے کر جو ایک سستی کاہلی پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کو دین سے بھی اور سنیت سے بھی جوڑنے کے لیے اس تحریک کا ہم نے جو ہے شروعات کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ نے جب تک زندگی رکھی ہے انشاءاللہ اسی نہج کو لے کر، اسی طریقے کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ جامع مسجد صدائے حق جو ناریگاؤں میں ہے، اس کے ذریعے آپ نے اب تک کون کون سے کام انجام دیے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تحریک صدائے حق اہل سنت والجماعت کی اگر میں بات کروں تو اللہ کا کرم ہے 2015 سے لے کر 2025 تک اگر تحریک کا جو سب سے بڑا کام اگر کچھ ہوا ہے تو جامع مسجد صدائے حق اہل سنت والجماعت ہے، کہ اللہ کے فضل و کرم میں کہ اتنی بڑا کام جو ہے اللہ نے ہم گناہ گاروں سے لیا، ایسی عالیشان مسجد جو ہے تعمیر ہوئی الحمدللہ۔ یہ جامع مسجد صدائے حق جو مسجد ہے یہ تحریک ہی کے ماتحت میں ہے، تحریک کے ہی تحت میں چل رہی ہے، اور جو نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جڑ رہے ہیں ناریگاؤں میں، اگر دیکھا جائے ناریگاؤں جو ہے ایک سلم بستی ہے، یہاں پر جو ہے تقریباً سٹیز میں جو لوگ رہتے تھے، غریب طبقے کے لوگ یا جیسے بھی مڈل کلاس لوگ ہوتے تھے، وہ اکثر جو ہے وہاں سے شفٹ ہو کر ناریگاؤں میں آئے ہیں۔ تو ناریگاؤں جو ہے ایک مکس آبادی ہو گئی، پورے شہر اورنگ آباد کے لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوئے، تو یہاں پر ضرورت تھی کہ دین و سنیت کا اور اچھے سے کام ہو، تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا، اور ہم جو ہے جامع مسجد صدائے حق کو بنائیں، اور پھر مسجد سے جو ہے الحمدللہ کام چالو ہوا، تو تقریباً 1.5 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کئی نوجوان ایسے ہیں جو ناریگاؤں کے جو دین سے دور تھے، نمازوں سے دور تھے، اور سوشل ایکٹیویٹیز سے دور تھے، اپنے آپ میں مگن رہتے تھے، اپنے کھیل کود میں مصروف، اپنی زندگی میں لگے ہوئے، لیکن اللہ کا فضل و کرم رہا
کہ جامع مسجد صدائے حق کے تحت جو ہے ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز شروع کی، سماجی کام بھی شروع کیے اور دینی کام بھی شروع کیے، تو آہستہ آہستہ نوجوان جڑ رہے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نوجوان جو ہے مسجد سے وابستہ ہو کر بہت سارے کام جو ہیں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو نوجوان جو ہے جامع مسجد سے جڑے ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے۔ 15 سالہ جشن ولادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو آج یہ ماہ ربیع النور کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو یہ آنے والی 12 ربیع الاول یہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو 1500 سال مکمل ہونے جا رہی ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے الحمدللہ جامع مسجد صدائے حق کے تحت بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوئی، بہت سارے کام ہوئے، اس میں جو ہے لنگر میلاد کا اہتمام کیا گیا، کھانا کھلایا گیا، اور ابھی جو ہے محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، اس میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس موئے مبارک کی زیارت کروائی گئی۔ الحمدللہ بہترین محفل نعت کا انعقاد ہوا، تو جس میں شہر اورنگ آباد کے جو مشہور و معروف نعت خواہ ہیں وہ آئے اور انہوں نے محفل نعت پاک پیش فرمائی، اور اللہ کا فضل و کرم رہا کہ بہترین محفل نعت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکتیں عطا فرمائی، فیوز و برکات ہم کو حاصل ہوئے، اور اسی طرح جو ہے اور بھی 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر 12 روزہ درود پاک کی محفل کا انعقاد جامع مسجد میں کیا گیا۔ روزانہ یکم ربیع الاول سے لے کر انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، روزانہ بعد نماز مغرب یہ درود پاک کی محفل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ کئی حضرات جو ہے اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں اور درود پاک کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بلڈ ڈونیشن کیمپ کیوں آرگنائز کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتلایا کہ تحریک صدائے حق الحمدللہ پچھلے 11 سال سے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کر رہی ہے، تاکہ غریب مریضوں کی ہمارے ذریعے سے مدد ہو جائے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 6 مارچ 2024 کو جو ہے ہم نے جامع مسجد صدائے حق کی بنیاد رکھی، اور اس وقت سے یہاں پر بھی جو ہے سماجی کام کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے ماہ ربیع النور کو یعنی 2024 کے ربیع الاول میں بھی ہم نے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا تھا، اس میں الحمدللہ 263 لوگوں نے جو ہے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے پہلی مرتبہ نارے گاؤں کی ہسٹری میں شاید ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک کیمپ ہوا بول کے، لیکن پہلی مرتبہ جو ہم نے کیمپ رکھا اللہ کا فضل و کرم رہا، ہم سے جو نوجوان جڑے ہیں ان کی محنتیں رہی کہ اللہ کے فضل و کرم سے 263 لوگوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا، اور پھر یہ دوسرا سال جو ہے ہم نے 31 اگست 2025 یہ دوسرا کیمپ ہمارا ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے اور ہم سے وابستہ تمام نوجوانوں کی محنتوں سے اللہ کے فضل و کرم ایسا رہا کہ 355 لوگوں نے جو ہے یہاں پر بلڈ ڈونیٹ کیا۔ اب یہ بلڈ ڈونیشن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ غریب مریضوں کی جو ہے مدد ہو جائے، اور پھر ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ کیسا جو ہے بے روزگاری بڑھتے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے نئی نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہے، نئی نئی بیماریاں جو ہے آتی جا رہی ہے، تو یہ بیماریوں میں انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں جائے، کھانے کی پریشانی ہے، پھر دواخانے، میڈیسن کس طرح حاصل کی جائے، پھر اگر اللہ نہ کرے کسی کو خون کی جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر ایک ایک پیکٹ 2000 1500 روپے میں ملتا ہے، تو یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے ہمارے نوجوانوں نے یہ کوششیں کی کہ ایک مسجد کے تحت جو ہے یہ کام ہوں، کیونکہ مسجد جو ہے خدا کا گھر ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے اسلاف کو اگر دیکھا جائے، بزرگان دین کو دیکھا جائے، مسجد نبوی کا اگر ہم دیکھیں حضور کے دور میں، تو مسجد نبوی صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے بڑے بڑے ملکوں کے جو سفیر ہوتے تھے وہ مسجد میں ملاقات کیا کرتے تھے، بڑے بڑے جو ہے جنگوں کے معاملات ہوتے تھے تو وہاں پر اس کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں کو جب آزادی کی بات آئی تو ہمارے علماء نے مسجدوں کے ممبروں سے جو ہے اعلان کیا، تو یہ ساری باتیں جو ہے مسجدوں سے آج ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کو صرف نمازوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم کوشش کریں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، جہاں پر مسجد کمیٹی جو ہے مضبوط ہے، عوام مضبوط ہے، تو آپ مسجد سے جڑ جائیے، اور مسجد سے جڑ کر ہم جو ہے فلاح و بہبود کے لیے مسلمانوں کی اور قوم کی ترقی کے لیے ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک مسجد کے تحت ہم یہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو ہے
بیواؤں کا مسئلہ ہے، آج جو ہے ہمارے محلوں میں بچت گٹ کے مسئلے ہیں، یہ خواتین کو جو ہے اپنی گرفت میں لینے کے لیے غیر قوم کے لوگ جو ہے اس طرح سے معاملات لا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، مسلمانوں کی عورتوں کو جو ہے اس طرح قرضوں میں ڈبا دیا جائے۔ تو یہ جو ہے ہم اگر کوشش کریں گے انشاءاللہ، لوگ اگر مسجدوں سے جڑیں گے اور امام کے ساتھ مل کر کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہم مسجد سے کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ جامع مسجد صدائے حق ناریگاؤں میں ہے، اس کے ذریعے آپ نے آگے کیا کام کرنے کا ارادہ رکھا ہے؟ الحمدللہ جامع مسجد صدائے حق جو ہے کام تو ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن آگے بھی ہمارا مشن یہ ہے کہ مسجد کے تحت میں ایک مدرسے کی بھی بنیاد رکھنا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ رمضان المبارک کے بعد باضابطہ اس مدرسے کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن کچھ فائنینشلی طور پر ابھی جو ہے معاملات کمزور ہیں، اس لیے اس میں جو ہے ہم قدم بڑھانے سے تھوڑا کترا رہے ہیں، اور مسجد کے تحت میں جو ہے سماجی کام بھی ہمیں کرنا ہے، جیسا کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ تو ہو رہا ہے، اسی طرح میڈیکل کیمپ، اسی طرح اور بھی لوگ اگر وابستہ رہے، لوگ اگر جڑتے رہے تو یہ انشاءاللہ آگے اور بہتر سے بہتر کام ہم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے بڑا جو بنیادی کام ہے وہ مدرسے کی ابتدا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ آپ لوگ جیسا لوگوں کی خدمات انجام دیتے ہیں، اس میں اگر آپ کو کچھ پریشانی آئی ہے تو آپ اسے کیسا ڈیل کرتے ہیں؟ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا بنائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، ہر ایک کی مخالفت ہوتی رہی، ہر ایک کو جو ہے ان کی قوم کے کچھ شرپسند لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اگر کوئی تھا تو وہ شیطان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے